सर। इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल पर दौड़ते शख्स ने उस आवाज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। सुर्ख स्लीवलेस शर्ट और स्याह शॉर्ट्स में मलबूस पसीने से शराबूर बदन थकने के बजाय और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। यहाँ तक कि उसके मजबूत सफ़ेद जिल्द वाले बाजों से पसीना टपक टपक कर हार्डवुड के फर्श पर गिर रहा था, तो कभी मशीन के हाथ पर। घने बाल उसके तेज तेज कदम उठाने से हिल रहे थे, जबकि आगे के कुछ कुशादा पेशानी पर चिपके हुए थे। ये मास प्लाजा में मौजूद जिम था, जो सिर्फ एक शख्स के इस्तेमाल में था, और वही अभी यहाँ मौजूद था। हर तरफ वर्जिशी आलात पड़े थे। कद आदम शीशों से सजा ये जिम किसी आम शख्स और हलाल कमाई का नतीजा नहीं हो सकता था। सर, हमारे 500 बंदे मारे जा चुके हैं और असला भी वहाँ से गायब है। कीमती लिबास पहने, सर से गंजे मगर घनी मूंछों वाले 35 साला आदमी ने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते उसके सामने आकर कहा, ओह वेरी बैड डेक। मगर तुम तो जानते हो एमा उसको हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। वही तकबुराना लहजा, कलफ लगा अंदाज। वो ट्रेडमिल से नीचे उतर चुका था। टैक ने सफ़ेद तौलिया उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थामते उसने अपने बालों से साफ गर्दन पर रखा और रेटर एक रेटरो पर बैठ गया। ठीक 12 बजे तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी, डैक ने मुतमईन अंदाज में पानी की बोतल मुंह से लगाते घटाघट पानी चढ़ाते एमाज को देखा। न जाने ये शख्स इतना मुतमईन कैसे रह लेता है, जबकि दुश्मन चारों तरफ से इसे घेरे हुए हैं। हीरोइन और कोकेन स्मगल करने का कहा था बलोचिस्तान की पार्टी को, वो काम किसके जिम्मे लगाया? हाईवे की सिक्योरिटी का पता है ना, और एसपी का ओहदा जब से नए बंदे ने संभाला, खतरा और बढ़ गया है। ये पुलिस को भी न जाने बैठे बिठाए क्या मौत पड़। कोई बंदा ढूंढ पुलिस का। ओहदा ज़्यादा ऊंचा ना भी हो, मगर बंदा काम का हो ऊंचा, उसे मैं खुद बना दूंगा। बात मुकम्मल करते करते उसने प्लास्टिक की खाली बोतल का ढक्कन बंद किया। सर, वो काम मैंने छोटे साहब के जिम्मे लग। बात नामुकम्मल ही रहेगी। एहमास ने प्लास्टिक की बोतल को तोड़ मड़ोड़ कर उसके गंजे सर पर मारा था। टैग का सर ओझ झुक गया, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सका था। छोटे साहब, उस नकम्मे इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आर यू मैड इडियट। उसने ग्लास साइड ओपन की और अंदर चला गया, जहां मौजूद पंचिंग बैग पर 2-3 मुक्के बरसाए और फिर बॉक्सिंग पैच पहन कर जो शुरू हुआ तो रुकने का नाम ना लिया। डैक भी उसके पीछे ही चला आया। ओ नो, अगर ये हीरोइन और कोकेन पकड़ी गई तो सऊदीया की पार्टी को क्या भेजेंगे? इसकी डिलीवरी पर मिलने वाली सारी पेमेंट असले पर लगानी है। 25 किलो हीरोइन और 1 टिन के लगभग कोकेन तुमने उस अनाड़ी शख्स के सुपुर्द कर दी। वो बोले जा रहा था। डेक ने कुछ कहना चाहा तो उसने एक पंच उसे भी दे मारा। खून का फवारा उसके मुंह से निकला था। कैसे हो गई ये गफलत तुमसे डेक? वो उसे गर्दन से दबोच कर हार्डवुड के फर्श पर लटका चुका था। घुटना मोड़े वो गैज़ो गज़ब की अमली तफसीर बना उसके ऊपर झुका हुआ था। सर। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो तड़प कर बोला था। एमॉस ने एक जोरदार धिक्के के बाद उसे छोड़ा। नतीजतन उसका सर सीधा शीशे की स्लाइड पे लगा। सर, वो ईगल उसके सारे काम बड़ी महारत से करता है। तभी मैंने छोटे साहब को कहा कि ये काम भी ईगल को दे दे। उसने बमुश्किल अपनी तमाम बात मुकम्मल की। और अगर ये ईगल कहीं हमारा दुश्मन निकल आया तो? आखिर तुम मुंह उठाकर किसी को भी हमारा राजदार कैसे बना सकते हो डेक? अगर इतना ही मरने का शौक चढ़ा है तो मुझे कहा होता, 1 सेकंड से कबल तुम्हारी मुराद पूरी कर देता। वो गुस्से से मुखातिब था। सर, भरोसे का बंदा है, मेरी सारी जांच पड़ताल करके देखिए। कम सुनी से मंशियात के धंधे में मुलविस है। 2 बार जेल भी जा चुका है, मगर हर बार फरार हो जाता है। बहुत शातिर बंदा है। सर, आप सराहे बिना नहीं रह सकेंगे। टेक ने अमास के हाथ से वाइप्स लेते मुंह से रिश्ता खून साफ करते कहा, ओके लेट्स सी। मिनहाज इसहाक वाइप्स का बॉक्स उसके हाथ में थमा था। उसकी कमर थपथपाता चला गया, जबकि टेक पीछे लगे मिरर में अपने जख्म देखने लगा। फिर जोर से हाथ में पकड़ा डब्बा शीशे पर दे मारा। साथ 2 नन्हे नन्हे मोती उसकी आंखों से निकल कर गिरेबान में जज्ब होने लगे थे। माशाल्लाह, पहले कदम पर ही कामयाबी। आसालम, मिनहाज इसहाक को मुंह के बल गिराने का वक्त मेरे ख्याल से नज़दीक आ गया है। एजेंसी के सरबराह ने मुबारकबाद देने को उसे कॉल की थी। अपने साथियों के साथ बैठा। वो अगर बहुत पुरुमीद नहीं था तो ना उम्मीद भी नहीं था। इंशाल्लाह सर, बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। वो संजीदा था मगर आसालम, एक बात तुम भूल रहे हो, तुम्हारा काम राज इकट्ठे करना है। स्ट्राइक करने को और भी बहुत है। दूसरा काम कहाँ तक पहुँचा? साथ ही उन्होंने उसकी तमाम तर खुशी पर पानी फेर दिया।
کراچی ہائی وے پر دھماکہ، پولیس ابھی تک اس حادثے کی صحیح وجہ معلوم کرنے سے قاصر، ٹریفک روک دی گئی۔ جی ناظرین، یہ مناظر ہے کراچی ہائی وے کے، جہاں ایک ٹرالے سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کافی انسانی جانوں کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ افراد موقع پر ہی دم توڑ کے اور 50 زخمی افراد کو اسپتال منتقل کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ ابھی تک اس حادثے کو دشمن کی جانب سے بلاسٹ کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا گیا۔ وہ سب جو چھوٹے سے کمرے میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے، اسٹول پر پڑے ڈبے نما ٹی وی نے ان کو متوجہ کیا۔ سیر تھامے آس عالم کا ہاتھ میں کان کے انداز میں نیچے گرا تھا۔ دوسری جانب بھی مایوسی چھا چکی تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے تمام ساتھی بھی افسردہ ہو چکے تھے۔ آس عالم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا، کانچ کی مانی چمکتی آنکھوں میں اب غصہ اور جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، یہ سب تو عام ہے، کوئی نئی بات یا کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہوگی جو آپ اتنا شور کر رہی ہیں؟ نیلم نے تیزی سے کورے کاغذات پر سیاہی بھرتے کہا۔ شیم آن یو نیلم، تم دیکھ رہی ہو یہاں کتنی فیملیز جا رہی ہیں۔ 2-3 پکنک کے پوائنٹس بھی تھے اور بلاسٹ نے اتنا وسیع رقبہ گھیرے میں لیا ہے کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ ذرا LED آن کرو، پتہ چلے تمہیں زخمی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سائیکا شدید غصے میں بولی تھی، جس کا ثبوت گڑیا کے بجائے ڈائریکٹ نیلم پکارنا تھا۔ ہاں، تو ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ کیا یہ روزمرہ کے واقعات نہیں ہیں؟ دہشت گردی ہمارے ملک میں عام سا جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی خاص ہوتا تو یہ پولیس، آرمی اور رینجرز کوئی تو روکتی، مگر یہ سب گھروں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، VIPs کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، غریب عوام مر رہی ہوتی ہے، اور یہ پولیس سارے ہی رشوت خور، حرام کھا کھا کر پیٹ نکل آئے ہیں ان کے، مگر مجال ہے جو خوف خدا کھا جائے۔ اور یہ آرمی، وہ پین پٹک کر سائیکا کو تیز آواز میں جواب دے رہی تھی، جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ دن رات یہ لوگ سرحدوں پر کھڑے کھڑے برف ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلتے چلتے پیر شل ہو جاتے ہیں، دشمن کی گولیاں کھا کھا کر روح پرواز کر جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ سائیکا اس کے سر پر آن موجود ہوئی۔ ہاں ہاں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دھوکے باز ہیں یہ سب، قومی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد پورے کرنے والے۔ آئے روز بم بلاسٹ، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، ہیروئن کی اسمگلنگ اور کچی شراب کی فروخت اور نہ جانے کیا کیا، اپنی عوام کو نکل رہے ہیں حرام کھاتے، سرکاری نوکریاں، تگڑی تنخواہیں، راشن کارڈ، مفت تعلیم، یہ سب ہے ان قوم کے محافظوں کی حقیقت۔ وہ جو جوش میں سائیکا کے مقابل کھڑی بول رہی تھی، اچانک پڑنے والے سناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ان کی تنخواہوں کی بات کرتی ہو تم؟ کیا کروڑوں کماتے ہیں جو اتنا بول رہی ہو؟ ہزاروں میں تنخواہ ہوتی ہے ان کی۔ اگر کوئی اللہ اللہ کر کے چھوٹے عہدوں کے تمام محاذ سر کر کے کسی بڑے عہدے پر جا پہنچتے، تب بھی وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتا۔ آہل پولیس میں ہے، تنخواہ دیکھی ہے اس کی، اور رینجرز کی تنخواہ تو پولیس سے بھی 30% کم ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی تنخواہ، وہ جو راتوں میں آپریشن کرتے ہیں، گھر گھر گوشہ گوشہ چھانتے ہیں۔ تم کھڑی ہو 30 دن سرحد کے کنارے اور کرو مقابلہ دشمن کی گولی کا۔ پیش کرو عوام سے پہلے اپنا سینہ، تب میں دیکھوں بات کرتی ہو۔ لیٹ کر دکھاؤ برف کی سلوں پر، عبور کرو آگ کے دریا، شل کرو پاؤں پہاڑ سر کرتے، پھر کہنا ایک بندوق کا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور چلی ہو اپنے محافظوں پر الزام تراشی کرنے۔ دشمن کی زبان بول رہی ہو، اپنے ہی محافظوں کو غدار کہہ رہی ہو۔ سائیکا جذباتی انداز میں چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلم کے تو کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس کی سماعت میں اترا ہو۔ اسے تو بس دھچکا لگا تھا کہ سائیکا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب ہوش آیا تو آنکھیں رگڑتی چھت پر بھاگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ کھل کر آنسو بہا سکے۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پر نثار کر دوں۔ کمرہ پورا تاریکی میں ڈوبا تھا، بلکہ وہ کمرہ کم کوئی اسٹور سا ہوگا۔ اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ ایک لکڑی کی میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا شخص آنکھیں موج چکا تھا۔ کھاؤ یار، بہت مزے کا ذائقہ ہے اس کا، وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کوئی 20-21 سال کا لڑکا اس کی طرف سفید پاؤڈر کی تھیلی اچھالتے کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ مائی موم از ویٹنگ۔ 16-17 سال کا وہ کالج اسٹوڈنٹ ناگواری سے بولا۔ کھانا تو تمہیں پڑے گا ڈریم بوائے۔ سفید مضبوط ہاتھوں سے اس کی تھوڑی کو جگڑے وہ کرخت لہجے میں دھاڑا تھا۔ اے ماس کو انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کوئی، تیرا تو باپ بھی کھائے گا۔ ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ ماماز بوائے تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا، اس جلاد انسان سے فوراً خوف کھا گیا۔ کھاؤ اسے۔ یونانی دیوتا نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ جیسے ہی اس نے کراہ کر منہ کھولا، اس نے وہ سفید پاؤڈر سے بھری تھیلی اس کے منہ میں انڈیل دی اور تھوڑی پکڑ کر منہ اونچا کر دیا۔ 2 شفاف موتی اس کالج بوائے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سیمنٹ کے فرش پر جذب ہو گئے۔
اور جب یونانی دیوتا کو یقین ہو گیا کہ وہ پاؤڈر اس کی آنتوں تک جا چکا ہے تو اس نے ایک زبردست جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور ایک ٹھوکر مار کر چل دیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا لیٹا، صرف ایک ہی رٹ لگا رہا تھا، ماما، بابا۔ شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں میں اتنا مہو ہو چکا تھا کہ حقیقت میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا، ماما، بابا۔ وہ سر زور زور سے کرسی کی بیک پر پٹخ رہا تھا۔ اس کے تسلسل میں سیل کی وائبریٹنگ نے خلل پیدا کیا۔ وہ اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ایگل، کم آن، بی ہری، ایمبولینس ہائی وے سے 15 منٹ کے فاصلے پر کھڑی ہے، جلدی نکلو۔ ٹیک کی آواز موبائل سپیکر میں ابھری تھی۔ ہاں، ہم آ رہے، بس پاس ہی ہے، اسی جگہ، بس 5 منٹ۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ گڈ۔ ٹیک کال منقطع کر چکا تھا۔ کیا وقت آ گیا منہاج اسحاق؟ جو نشہ تم ماضی میں میری رگوں میں اتارتے تھے وہ آج میں دوسروں کی رگوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ اس نے گلے میں تعویذ پہنا اور اسوپروپائل الکوہل کا استعمال کرتے عارضی ٹیٹو چپکایا۔ 5 منٹ کی یہ کارروائی مکمل کر کے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہائی وے پر تو گویا قیامت کا منظر تھا۔ افراتفری، لوگوں کا ہجوم اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے جمع تھا۔ اتفاقاً حادثے کے دوران ہائی وے پر معمول سے زیادہ رش تھا۔ طبی جانوں کا نقصان حد سے زیادہ ہو چکا تھا۔ زخمی افراد بے یار و مددگار پڑے کراہ رہے تھے۔ ایمبولینس کا شور، پولیس کے سائرن اور فائر بریگیڈیئر کی موجودگی، ماحول وحشت ترین تھا۔ جلے ہوئے مردہ جسم، خون ہی خون، آگ، پانی کیا نہ تھا۔ ایگل کا دل کپ کپا گیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آدمی حفاظتی طور پر ڈیک نے اس کے ساتھ بھیجا تھا جو ایمبولینس لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ایمبولینس میں نصب کیمرے سے ڈیک اس کو اپنے مانیٹر میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ایگل کے بلوٹوتھ ایئر فون میں ڈیک کی آواز ابھری۔ ساتھ موجود آدمی نے اپنے گرد لپٹی گرم شال اتار دی۔ وہ مکمل کسی زخمی کسی حالت میں موجود تھا۔ ایگل بھی باہر نکلا اور اسٹریچر پر اسے لٹانے لگا۔ پولیس موجود تھی جبکہ رینجرز نے علاقے کو سیل کر رکھا تھا اور سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ وہ بآسانی ایک ایمبولینس اور اس میں موجود زخمی کا تاثر دیتے ہائی وے سے نکل گئے تھے۔ ایمبولینس کا پچھلا حصہ بوریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایکسیلیٹر پر ایگل کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا۔ ایمبولینس اب ناہموار راستوں سے گزرتی آگے آبادی کی جانب بڑھی تھی۔ ڈیک نے مطمئن ہو کر دونوں ہاتھ کرسی کی بیک پر ٹکا کر ان پر سر رکھ دیا۔ سر، ڈیک نے اسٹڈی روم کے گلاس ڈور پر دستک دی۔ ایماز پلازا کا یہ فلور آدھے سے زائد اسٹڈی نے گھیر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایماز کی پسندیدہ ترین تھی اور اس میں رکھی سفید اور گلابی رنگ کی وہ ڈائری، ایماز کی جان بستی تھی اس میں۔ اس اسٹڈی میں کچھ ایسا تھا جو کہیں نہیں تھا۔ کم ان۔ ڈیک دروازہ دھکیلتے اندر آ گیا۔ پوری لائبریری میں سفید روئی کی مانند قالین بچھا تھا۔ گلاس کی نہایت قیمتی شفاف منفرد ڈیزائن کی شیلف پر سجی سفید رنگ کی کتابیں۔ اس لائبریری میں زیادہ تر کتابیں پرانی تھیں جن کو سفید کور کر رکھا تھا، باقی تو اس کی فائلز تھیں، اس کی زندگی کے ثبوت، 12 سال کا ریکارڈ۔ سر، مال بحفاظت ڈیلیور ہو چکا ہے اور پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ ایماز نے سفید اور گلابی رنگ کی وہ خوبصورت ڈائری بند کر دی۔ ہاں، گڈ۔ اب تم جاؤ اور اسلحہ سعودیہ بھیجنے کی تیاری شروع کر دو۔ بندے تمہیں چننے ہیں، باقی کا کام میں خود کروں گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ ڈیک پلٹا تھا جب منہاج کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ڈیک، اس نے سوالیہ نظروں سے ایماز کو دیکھا۔ کل ایگل کو لے کر آؤ لنچ ٹائم میں، حکم دے کر وہ پھر سے قلم اٹھا چکا تھا۔ ڈیک نے سرد آہ بھری اور باہر نکل گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی بے شمار عربی غزلوں کو حسرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے باریک نب والا سنہری قلم اٹھایا اور بہت ہی نفیس لکھائی میں لکھنے لگا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اسٹڈی کی کھڑکی کھلی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے اس کے براؤن بالوں سے ٹکرا کر انہیں بکھیرنے لگے۔ ڈائری کے ورق آگے پیچھے ہلتے آخری صفحے پر پہنچ گئے۔ وہ زیر لب ان الفاظ کو دہراتے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ اس نے ایک بار بھی سائقہ کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد کی بہت پکی تھی۔ سائقہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ 2-3 بار آرمی اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والوں سے رشتے آئے تھے مگر اس نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابرار صاحب اس جھگڑے سے انجان تھے ورنہ اب تک نیلم کو منا چکے ہوتے۔ سائقہ سے ناراضگی کے باعث وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی چھت پر لیٹی تھی جس کی دیواریں 3-3.5 فٹ تھیں۔ چرپائی پر لیٹی وہ رضائی کو لپیٹے اس نرم گرم بستر میں غافل ہو چکی تھی۔ ہوا کے تازہ جھونکے نے بھیگی رات کے سناٹے میں غافل وجود کی بکھری شہد آگیں زلفوں سے چھیڑخانی کی۔ کانوں سے
گیسوں کا پردہ ہٹا تھا، سیاہ رات کے گھپ اندھیرے میں کان میں پہنی بالی چمکی، شہادت کی انگلی سے بالی کو گھماتے انابی ہونٹوں نے دائیں کان کی لو کے قریب جاتے سرگوشی کی۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ لہجے کی آج اتنی پرحدت تھی کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو پوری چھت سنسان پڑی تھی۔ 14ویں کا چاند پورے سیاہ آسمان پر چمک رہا تھا۔ عجیب سا خوفناک منظر تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے خوف کو تھپکی دی اور پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے پلکوں کی جھالر گرائی ہی تھی کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا، بال چہرے سے ہٹے، کسی نے کان میں پھر سرگوشی کی۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب دل پر وہ ہاتھ رکھے اٹھی تھی۔ چاند سے زیادہ اس کا ہوشربا حسن چمک رہا تھا۔ اس نے کان کی لوؤں کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، مگر کسی بھی لمس کا احساس نہ پا کر وہ اور گھبرا گئی۔ شاید خواب تھا، وہ بڑبڑائی، مگر سماعت میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی جس کے مطلب سے بھی وہ انجان تھی اور اتنی بھی تمیز نہ کر پائی تھی کہ یہ فارسی ہے یا عربی۔ پھر اچانک اس کو بہت خوف آنے لگا۔ سیاہ رات، سنسان چھت، اس نے لپیٹ کر رضائی بمشکل اٹھائی اور سفید نازک گلابی تلووں والے پاؤں نازک جوتی میں گھساتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ اسے لگا وہ جملہ ابھی بھی ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ باؤلنگ سر۔ ڈیک نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے وزنی تربوز جتنی بڑی بال پکڑے لین پر ہلکا سا جھک کر نشانہ لیتے ایماز کو پکارا۔ پورے باؤلنگ کلب میں نیل کو روشنی چھائی تھی اور ہلکے سروں میں بجتا مسحور کن میوزک۔ یہ عربی میوزک تھا، اس کا پسندیدہ ترین۔ اب تو یہ میوزک 8 سال کے عرصے میں ڈیک کو بھی حفظ ہو چکا تھا۔ منہاج اسحاق نے فقط ہنکار ابھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ بال کو وہ باؤلنگ لین پر پھینک چکا تھا۔ سفید پر ایماز نے رخ موڑتے اسٹرائک رنگ کی کھڑی تمام بوتلیں ایک ہی گیند سے ڈھیر ہو چکی تھیں۔ اس ڈیک کو دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ باؤلنگ بال ریٹرن مشین سے نئے گیند برآمد کرتے پوچھا، ہاں بولو، ایگل کو لنچ پر بلایا تھا آپ نے؟ تو اس نے ابرو چکاتے کہا، وہ آ گیا ہے؟ ڈیک نے اطلاع دی۔ ہاں تو لنچ کرواؤ اسے، ایماز نے جواب دیا اور دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ سر، اگر آپ اس کے ساتھ، ڈیک نے دانستاً جملہ ادھورا چھوڑا۔ یو مے گو ناؤ، تم اب جا سکتے ہو۔ ایماز کے سرد لہجے پر ڈیک نے کھسک جانا بہتر سمجھا۔ اس نے گلاس ڈور اوپن کیا جب زبردست اسٹرائک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک بار پھر تمام بوتلیں ڈھہ گئی تھیں۔ زمین پر گری پڑی، شکست کھائے ہوئے اور فاتح شان سے سروقت کھڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی اور بے نیازی ٹپکتی تھی۔ اگلا دن چڑھ گیا۔ دوپہر، شام اور پھر سورج کو چھپاتی کالی سیاہ دار اوڑھتی رات بھی آن ٹپکی، مگر سائقہ کے رویے میں ذرا بھی لچک نہ پیدا ہوئی۔ اب کہ نیلم حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی، آج وہ سینٹر بھی بغیر چادر اور اسکارف کے گئی تھی۔ دوپٹہ اوڑھے، ٹیل شرٹ اور کھڑے پاجامے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر سائقہ نے اسے تب بھی نہ ٹوکا۔ دادوں کی وہ سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ دوپہر میں کھانا کھایا اور نہ شام کی چائے پی۔ غرض ہر طریقے سے آزما لیا، مگر سائقہ نے تو جیسے اسے نہ بلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپی، سالن کا ڈونگا دیجیے گا، اس نے جان بوجھ کر کھانے کی میز پر موجود تمام افراد کے درمیان اسے مخاطب کیا۔ سائقہ نے ڈونگا اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں ابرار میاں، کیا بنا نوٹس کا؟ دادوں نے سادہ دال چاول کھاتے ابرار صاحب کو مخاطب کرتے کہا۔ جی اماں، کرایہ داروں کو نوٹس تو مہینے کے شروع میں ہی بھیج دیا تھا۔ آج 29 ہے، کل چلے جائیں گے۔ نئے کرایہ دار بھی بڑی فیملیز ہی مل رہی ہیں، علاقہ بھی تو ایسا ہے، وہ تفصیلاً بتانے لگے۔ ارے میاں، یہ بڑے بڑے خاندان بھلا دو، 3 کمروں کے مکان میں کیسے آ جاتے ہیں؟ میں تو صاف کہہ دیتی ہوں، کوئی چھوٹا سا خاندان ہو، بچے اتنا شور و غل کرتے ہیں، مجال ہے جو قرآن کی تلاوت بھی سن پاؤں میں، اور گندگی الگ پھیلاتے ہیں۔ ہائے، کسی اچھے علاقے میں گھر لیا ہوتا تو آئے مہینے یہ دشواری نہ اٹھانی پڑتی۔ دادوں نے سرد آب بھرتے اپنی پلیٹ میں اور سالن نکال لیا، ساتھ گندم کے آٹے کی نرم روٹی توڑنے لگی۔ اماں، اب جو جمع شدہ رقم تھی اور سائقہ کی امی کا زیور تھا، اس سے بھی اتنی رقم نہ بن سکی کہ کراچی جیسے مہنگے شہر میں اچھے علاقے کا کوئی گھر لے سکوں۔ اس محلے میں بھی زمین کا ٹکڑا مل گیا، غنیمت جانا میں نے، ابرار صاحب نے مزید تبصرہ کرتے کہا۔ عجیب و غریب محلہ، کچرے سے بھری گلیاں اور 3rd کلاس لوگ۔ نیلم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چپ کر تو، بڑی میم آئی ہے، 18 کی ہونے جا رہی ہے، مگر عقل گھٹنوں میں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں۔
दादो के झिड़कने पर उसने बुरा सा मुंह बनाते दोबारा खाना शुरू कर दिया। दादो ने इब्रार साहब को देखा और फिर दोबारा शुरू हो गई। ये हारिस कब आ रहा है? माशाल्लाह से 5वां साल चढ़ गया इसे दुबई के। 18 साल की थी साइका जब उसकी खाला के पुरजोर इसरार पर उसका और हारिस मियाँ का निकाह कर दिया था। अब तो 5 साल का अरसा भी बीतने को है। भाई इब्रार मियाँ, तुम्हारा कोई इरादा है बेटी को रुखसत करने का कि नहीं? मैं तो कहती हूँ कि इसाफत को भी साथ ही रुखसत कर दो। 12वीं के इम्तिहान होने वाली है, बस 4-5 माह में 18 की हो जाएगी। तुम क्या कहते हो? दादो बगैर लिहाज के बच्चियों के सामने ही शुरू हो चुकी थी। नीलम ने चम्मच जोर से प्लेट में पटका। इब्रार साहब ने लंबी सांस खींचते प्लेट खिसकाई और जग से गिलास में पानी उंडेलने लगे। अम्मा, इस साल नवंबर तक शायद हारिस आ जाए, तब देखते हैं रुखसती की क्या तारीख रखनी है। और नीलम को क्यों घसीट रही है? गुड़िया अभी तो नन्ही सी, इसको तो माफ़ ही रखें आप। आखिर में उनका लहजा हल्का फुल्का सा हो गया था। हाँ गुड़िया, साइका जब इतनी थी तो माशाल्लाह बच्ची ने पूरा घर संभाल रखा था, साथ इस गुड़िया को भी। दादो ने गुड़िया चबाते हुए कहा तो मेज़ पर मौजूद तमाम अफराद मुस्कुरा दिए। सर, आपने ईगल को दोपहर का बुलाया, अब तो रात हो गई है। डेक ने स्टडी में मसरूफ एमाज को रात 9:30 बजे इंटरकॉम खड़काते कहा था। डाइनिंग हॉल में मुलाकात होती है। बात मुकम्मल करके उसने कार्डलेस वापस रख दिया। एमाज प्लाजा के निस्फ से जायद दीवारें शीशे की थी। बड़े से कुशादार डाइनिंग हॉल में हर तरफ शीशे की स्लाइड्स थी, जिसकी एक तरफ बाहर बना स्विमिंग पूल नजर आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ ताहदे निगाह तक फैलती घास और खूबसूरत और मुनफरिद पत्थरों से तैयार करदा रविश आंखों की पुतलियों में समा रही थी। हार्डवुड का फर्श जिसका रंग बहुत गहरा था, जबकि मेज़ भी शीशे की और उस पर पड़ा हर बर्तन तकरीबन शीशे का था। मेज़ पर सजे पकवानों की इश्तहा अंगेज खुशबू पूरे हॉल में फैली थी। 12 कुर्सियों वाली मेज़ की एक कुर्सी पर टिका ईगल आज भी अपने मखसूस अंदाज में मौजूद आसपास का जायजा लेने में मसरूफ था। टैक जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाने में मसरूफ था, गोया पेंडोलम बना हो। भारी कदमों की चाप पर ईगल ने सर उठाकर देखा। ब्राउन बाल, कसरती बदन, अनाबी होंठ, गुलाफी आंखें, सफ़ेद दमकती रंगत और भूरे बालों से भरे मजबूत सख्त हाथ और खड़ी मगरूर नाक। ईगल को यकलख्ती अफसोस हुआ। बादशाहों सा हुस्न जमाल रखने वाला शख्स दर हकीकत एक दरिंदा सिफ्त इंसान था। वो तो बचपन की कहानियों में जालिम बादशाह का किरदार भी अदा करने के लायक नहीं था। जुल्म की ऊपरी सतह दरिंदगी, वो तख्त जहाँ की अव्वलीन नशिस्त पर मिनहाज इसहाक पूरे इस्तेहकाक से बराजमान था। बिस्मिल्लाह करो ईगल। उसके बिस्मिल्लाह कहने पर ईगल का हलक तक कड़वा हो गया। हैरत है, एमाज तुम्हें खुदा याद है? वो दिल में उससे मुखातिब हुआ, फिर प्लेट थामने लगा जब एक बावर्दी शख्स उसके पास आकर डिशेस पास करने, जबकि उसी तरह की वर्दी में मलबूस 2 अफराद एमाज के दाएं बाएं खड़े उसे प्लेट, छुरी, कांटे, डिश हर चीज़ पकड़ा रहे थे। उनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो अपने मालिक की आदत से वाकिफ़ है। तमाम मतलूबा अशिया मिल जाने पर एमाज ने मुलाजमों को जाने का इशारा कर दिया और टैंक को बैठने का। वो ईगल के साथ 2 कुर्सियां छोड़कर तीसरी पर बैठ गया। तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है ईगल, एमाज ने ठहरे लहजे में आप से अंदाज में बिरयानी निगलते ईगल से कहा, जिसकी प्लेट में चावल जा बजा बिखरे थे। करम नवाजी है आपकी, चिकन का पीस उठाते मसरूफ अंदाज में ईगल ने जवाब दिया। छोटे साहब, मेरे काम का बंदा नहीं निकला। 2 बार रेड पड़ने पर थाने भी जा चुके हैं और रिस्की काम के लिए भी मुझे अलग बंदे का इंतज़ाम करना पड़ता है, और जामिया के तुलबा की भी अभी तक वही तादाद है, उसमें भी इजाफा नहीं हुआ। अब तो उसने गद्दारी भी कर डाली, हम तक बात पहुँचाई नहीं और तुम्हें उस गैंग का राजदार बना लिया। आदत के मुताबिक उसने तफसील से बात की। वो सब तो ठीक है उस्ताद, मगर हम आपके लिए क्या कर सकता है? ईगल ने अब की बार खाने से तवज्जो हटाते पूछा था। अच्छा सवाल है और इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब है मेरे पास। एमाज ने वाइन के स्टाइलिश गिलास में पड़े पानी को हलक में उतारना शुरू किया। अलबत्ता ईगल अब भी उसी की जानिब मतवज्जे अगली बात का मुंतज़िर था। तुम मेरे से ज़्यादा ये काम अपने लिए करोगी? ईगल ने ताज्जुब से आंखें सुकेड़ी, जो आज भी सुरमे से लबालब भरी पड़ी थी। या अपने लिए? देखो भाई, और दौलत आते किसको बुरी लगती है? उसने बात शुरू करते इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते, हाथों में उंगलियां बाहम एक दूसरे में प्योस्त कर देखा। छोटे साहब काम का बंदा नहीं, मगर मेरा एक असूल है, जिसको एक बार अपने साथ शामिल कर लूँ कभी उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसका मुआवजा 60% तुम्हारा, जबकि 40% छोटे साहब का होगा। हाँ, अगर कोई रिस्की डिलीवरी तुमने अकेले सर कर ली तो तुम्हें उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। एमाज ने खाकी रंग का लिफाफा उसकी जानिब उछाला, जिसे उसने सरहद से कैच किया था। एमाज उसकी मुकम्मल तवज्जो से मुतासिर होते मुस्कुराया था।
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں 78% مرد اور 22% عورت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 76 لاکھ میں سے زیادہ تر افراد 24 سال کی عمر کے لگ بھگ ہیں۔ ظاہر ہے یہ جامعہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہی ہوں گے، مگر مجھے یہ 76 لاکھ اب 1 کروڑ کی حد پار کرتے ہوئے چاہیے، اور یہ کام تم کرو گے۔ ینگ ہو، لک چینج کرو، کالجز یونیورسٹی میں گھس جاؤ، تنظیمیں قائم کرو، پارٹیاں بناؤ، اسٹوڈنٹس کو اپنے جال میں جکڑنا شروع کرو اور انہیں اس زہر کا عادی بنا دو۔ سانس روکے اس کی بات سنتے ایگل نے گہری سانس لی۔ ہم تیار ہیں اس کام کو، مگر ہماری سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گی۔ جامعہ کالجز میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں، اور پرائیویٹ میں تو بالکل نہیں۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تمہارے تحفظ کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ پولیس، رینجرز، آرمی اور کوئی بھی پکڑ لے، فرار کی راہ میں نکالوں گا، مگر زبان کھولنے پر ان سے بھی زیادہ دردناک موت دوں گا کہ روح بھی کپ کپ آ جائے۔ سرد برف جیسا لہجہ تھا اس کا۔ ایگل نے تھوک نگلا۔ ہاں، پرائیویٹ میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امیر باپوں کی اولادیں پہلے ہی اس کی عادی ہو جاتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ دوستوں کی صحبت میں یہ زہر نگلنے لگتے ہیں۔ نہیں تو کیفیٹیریا بھی ان کے لیے موجود ہے، مگر یہ سرکاری اداروں میں جوتے کھسا کھسا کر پڑھنے والے، ان کو عادی کرو اس زہر کا۔ بہت شوق ہے انہیں اپنے والدین کا پیسہ حلال کرنے کا۔ ہاں، اس نے زہر خندی سے کہا تھا۔ ہم سمجھ گئے آپ کا ٹارگٹ، فکر نہ کرو جی، اس دھندے میں ہم ماہر ہیں۔ ایگل نے خاکی لفافہ جیب میں ٹھونسا۔ ANF، اور ہاں ایک اور بات، پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے ادارے اینٹی نارکوٹکس فورس ANF کے ترجمان کے مطابق منشیات میں سب سے زیادہ ہیروئن اور شراب کا ذائقہ پسند کیا جاتا ہے، تو تم ہیروئن سے شروعات کرو۔ ذرا ہوشیار رہنا، یہ ادارہ آرمی کے انڈر کام کرتا ہے اور منشیات کی روک تھام میں تیزی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی سمگلنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ فی الفور طبی ہم صرف اندرون پاکستان اس زہر کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ خیر، میرے خیال سے تمام نکتے بیان کر چکا ہوں۔ کسی بھی غیر ذمہ داری کے باعث ہونے والے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایماس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات مکمل کی۔ جی ہم سمجھ گیا، ایگل نے زور زور سے سر ہلاتے کہا، جبکہ منہاج کب کا جا چکا تھا۔ ایگل نے لمبی سانس باہر چھوڑی۔ کب سے خاموش بیٹھے ڈیک نے اس کی جانب دیکھتے مسکراہٹ اچھالی۔ ایگل پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ بھی اٹھو نا پلیز۔ کروٹ کے بل لیٹی تکیے میں منہ چھپائے سائیکہ کو نیلم نے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ بے حس بنی رہی۔ آپ ہی چند ماہ بعد تو آپ سسرال چلی جاؤ گی، حارث بھائی گھوڑے پر سوار اپنے خوابوں کی شہزادی کو لے جائیں گے، مگر ابھی تو آپ گڑیا سے ناراض ہو کر یہ ماہ خراب مت کریں۔ اس نے سائیکہ کے کندھے پر سر رکھتے جذباتی ہونا شروع کر دیا۔ میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوں، تمہاری غلطی ہے، اسے تسلیم کرو۔ سائیکہ نے بگڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ہی یار، اس بحث کو چھوڑ دو، آپ کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اس معاملے میں مختلف ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں اس پر اختلاف کر کے ناراض ہونے سے اچھا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات ہی نہ کریں۔ نہیں، اس موضوع پر بات کرنے اور تمہارے خیالات بدلنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ تم تو آہل کو بھی صاف جواب دے دو گی۔ سائیکہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، آپ بھی آہل بھائی ہمارے تایا ذات سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی اپنا آئیڈیال بتا چکے ہیں۔ آہل بھائی اس پر 1% بھی پورا نہیں اترتے تو صاف جواب دینا بنتا ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ جیسا تمہارا آئیڈیل ہے نا، ایسا شخص ملنا ناممکن ہے، اور اگر مل بھی گیا نا تو ساری زندگی اس پتھر سے سر پھوڑتی لہو لہان ہو جاؤ گی، مگر سوائے زخموں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حقیقی زندگی میں قدم رکھ لو میری جان اور بات کو سمجھو۔ سائیکہ بالآخر نرمی پر اتر آئی اور اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، پھر بھی ہم آہل بھائی سے شادی نہیں کریں گے، ہم کسی پردیسی سے شادی کر کے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے۔ ہمیں پاکستان نہیں پسند، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ اس نے منہ بسورتے صاف الفاظ میں کہا، وہ اپنی ہر بات صرف سائیکہ سے ہی شیئر کرتی تھی۔ اتنا ناپسند ہے تمہیں اپنا ملک؟ چلو فرض کرو تمہیں اپنے ملک کے لیے کوئی قربانی دینی پڑ جائے، یا کبھی تمہارے ملک کو تمہاری ضرورت پڑ جائے، تو کیا انکار کر دو گی؟ سائیکہ نے سوال داغا، حالانکہ وہ جواب جانتی تھی۔ یقیناً، صاف انکار۔ ہم کیوں کسی کے لیے اپنی خوش و خرم زندگی خراب کریں، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے جہاں غربت و افلاس کے سوا کچھ نہیں، جہاں پانی، بجلی، روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات میسر نہیں، جہاں جرائم کی ایک وسیع دنیا ہے، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، ہیروئن اور اسلحے کی سمگلنگ، بم دھماکے، دہشت گردی کیا نہیں ہے؟ ہمارا اس ملک میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اور آپ اس کے لیے قربانی کا بول رہی ہیں؟ ہم تو اپنا ایک پال بھی اس ملک پر ضائع نہ کریں، اس نے جذباتی ہوتے کہا تھا۔ پھر وہی بات،
سائقہ کا موڈ پھر سے خراب ہوتا دیکھ کر نیلم فوراً آگے کو کھسکی۔ ہماری چھوڑیں، اپنی بتائیں، کوئی فون شون، کوئی لو لیٹر شیٹر؟ ہاں۔ سائقہ کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھ کر نیلم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا مس کرتے مذاق اڑایا۔ بدتمیز! سائقہ نے تکیہ اٹھا کر نیلم کے سر پر مارا۔ اس نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ منٹ میں پورے بیڈ پر چھوٹے چھوٹے روئی کے گالے بکھر گئے تھے۔ نیلم کی شہد آگئی زلفوں کو مری کے پہاڑوں کو ڈھکتی برف کی مانند ان روئی کے گالوں نے بھی ڈھانپ دیا تھا۔ اچھلتی کودتی دونوں بہنیں اپنی تمام ناراضگی بھول بھال گئیں۔ چند دن بعد۔ سر آج تو جشن کا دن ہے، کامیابی کا۔ اسلحہ سعودیہ جا چکا ہے، ہیروئن اور شراب بھی جامعہ کے طلباء میں عام ہو چکی ہے۔ ان چند دنوں میں ہی ایگل کتنی وافر مقدار میں منشیات کی اسمگلنگ کر چکا ہے۔ یہ بندہ مستقبل میں بڑے کام آنے والا ہے۔ ڈیک جو مکمل 3 پیس سوٹ میں ایماؤس پلازا کے کلب میں کھڑا تھا، گھونٹ گھونٹ شراب اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ تم جانتے تو ہو ڈیک، شراب اور شباب دونوں سے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتا ہوں۔ ان دونوں کا نشہ ایسے چڑھتا ہے کہ انسان کو مدہوش کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس پل جس لمحے میں غافل ہوا وہی پل میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی میرے قدم ڈگمگائے میں سیدھا ان لوگوں کے کھودے کنویں میں جا گروں گا۔ ایماؤس کلب میں موجود ایک سٹول پر بیٹھا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا مگر شراب نہیں تھی۔ ڈیک اس کی بات سے مکمل متفق تھا، تبھی مزید اصرار کرنے کے بجائے وائن کے پیک پر پیک چڑھانے لگا۔ دروازہ مسلسل بجے جا رہا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز اب اور تیز ہو چکی تھی۔ نیلم نے اکتائے ہوئے نوٹس بڑے کیے اور ایسے ہی بھاگتی ہوئی فرسٹ فلور سے نیچے جانے لگی۔ دروازے پر دستک مزید بڑھنے لگی۔ اس کے گلابی تلووں والے نازک پیر زینے اتر رہے تھے۔ سفید قمیص شلوار پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ٹک ٹک، آتے ہیں۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ راہداری کو تیزی سے عبور کرنے لگی۔ جالی دار دروازہ کھول کر وہ اب مین گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ سانسوں کی رفتار کو نارمل کرنے میں اسے 2-3 سیکنڈ لگے تھے۔ دروازہ پھر بجا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بغیر کچھ پوچھے دروازہ کھول دیا۔ بیٹا، کوئی بزرگ گھر پر ہے؟ سامنے لگ بھگ 50-55 سال کی عمر کا ایک ضعیف بابا کھڑا تھا۔ گہرے سبز رنگ کا کھلا کرتا، گھنگریالے لمبے کالے سیاہ بال، موٹی موٹی بھنویں، چہرے کے آس پاس بال بکھرے تھے، اور بابا جی سر کو اتنا جھکائے کھڑے تھے کہ چہرہ بھی نظر نہیں آ پا رہا تھا۔ چھریوں زدہ ہاتھ، جن میں تسبیح باندھے اور نہ جانے کون کون سے دھاگے تعویذ باندھ رکھے تھے۔ گلے کا بھی یہی حال تھا، جبکہ پیروں میں لکڑی کے تلوے والا جوتا تھا جو سفید دھوتی کے نیچے پہن رکھا تھا۔ گندے بڑے بڑے ناخن، ایک ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی۔ نیلم نے ناگواری سے مکمل جائزہ لیا۔ نہیں ہے کوئی؟ اس سے قبل کہ وہ جس جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اسی طرح بابا جی کے منہ پر مارتی، دادو کی آواز قریب سے گونجی۔ نیلم، اے نیلم، کون ہے؟ بھئی بولتی کیوں نہیں؟ ایک ہی پڑوس کی رضیہ تو نہیں؟ دادو چلاتی ہوئی لاٹھی تھامے جالی کے دروازے سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ دادو کی آواز پر نیلم نے ایک ناگوار نظر بابا جی پر ڈالی اور چلاتے ہوئے بولی، دادو فقیر ہے؟ اے لڑکی، ہم فقیر نہیں ہیں، بابا جلال کہتے ہیں سب ہم کو۔ بابا جی جلال میں آتے دھاڑے، کالے سیاہ کاجل سے رنگی آنکھوں سے نیلم کو گھورا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ ارے فقیر ہے تو آٹا دے، دروازے سے کیوں چپک گئی ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے گردن پیچھے موڑی۔ دادو کو پکارنے کی کوشش کی، ایک ہاتھ دروازے کے پٹ پر ٹکا تھا۔ اچانک بابا جی اس کا ہاتھ جھٹکتے اندر داخل ہو گئے تو نیلم کے تو تلووں پر لگے اور سر پر بجھی۔ رکو بابا جلال، تمہیں اندر آنے کو کس نے کہا ہے؟ باہر، شاباش باہر نکلو ابھی، اس سے پہلے کہ اسی چھڑی سے ہم تمہاری ٹھکائی کر دیں۔ نیلم ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کرتے بولی، تو ماں کتنی زبان دراز چھوری ہے، تیرا تو میاں تجھے نہ رکھے، بابا جلال سے گستاخی کرتی ہے چری۔ بابا جی نے بھی میدان میں چھلانگ لگا دی۔ میرا میاں؟ نیلم کی بات بھینچ میں تھی۔ جب دادو جالی دروازے سے گیراج میں داخل ہوئی اور اسے بازو سے دبوچ کر پیچھے گھسیٹا، نیلم ان کی سخت گرفت پر کراہ کر رہ گئی، ساتھ ہی غصے سے بابا جلال کو دیکھا۔ بابا جی تسا کوئی کم ہے؟ دادو کے شیریں لہجے پر نیلم کا پارا اور ہائی ہوا تھا، مگر دادو کے باعث سے ضبط کیے کھڑی تھی۔ کنڈی لگا جا کے۔ دادو نے نیلم کو گھورا اور بابا جی کو لیے اندر چلی آئیں۔ نیلم جب کنڈی لگا کر اندر آئی تو دادو بابا جی کو راہداری دکھاتی ان سے باتوں میں مگن تھی۔ پھر اوپر کے فلور کا ایک راؤنڈ لگا کر بابا جلال اور دادو ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ نیلم وہیں کھڑی ان کی واپسی کی منتظر تھی، پھر ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں چل دی۔ سائقہ کچھ کتابیں خریدنے اپنی سہیلی کے ساتھ گئی تھی، جبکہ ابرار صاحب کالج جا چکے تھے۔ جا بابا جی کے لیے چائے بنا لا میری بچی، دادو نے پیار سے پچکارا تو وہ پاؤں پٹکتی کچن میں چل دی۔ جی بابا جی، کیا محسوس کیا آپ نے؟
گھر تو کافی پرانا ہے، ابرار میاں نے کم مالیت کی وجہ سے خرید دیا، کوئی ایسی ویسی بات ہے تو بتا دیں، دادو نے پوچھا۔ ہاں، بات یہ ہے بی بی کے گھر میں تو کچھ ایسا نہیں، ساتھ والا کس کا ہے؟ بابا جی نے کرائے کے لیے خالی مکان کی بابت دریافت کیا، وہ تو اسی گھر کا حصہ ہے، بس دیوار کر دیے بیچ میں کرائے پر دینے کو، دادو نے جواب دیا۔ کرائے پر؟ ہاں، کرائے پر رکھو تب بھی بی بی، کسی عورت کو مت رکھو اپنے برابر والے مکان میں، ایسے گھرانے کو مکان دو جس میں عورت ذات شامل نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، بابا جی نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں بابا جی؟ اے بی بی، تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں، مکان کسی مرد کو دے، آئی سمجھ؟ اگر نہیں مانے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ بابا جلال بات بے بات جلال میں آ جاتے۔ جی جیسا آپ کہیں بابا جی، اور کچھ؟ دادو نے جلدی سے اپنے لہجے میں بشاشت بھرتے کہا۔ ہاں، ساتھ والے مکان میں آئے لوگوں کو تنگ مت کرنا، اب اس مکان میں رہنے والوں کو اپنے مہمان، اپنے گھر کی رحمت سمجھو بی بی۔ اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بابا جی نے اپنی سیاہی مائل آنکھیں گھماتے پوچھا۔ 4 افراد ہیں بابا جی۔ ابرار میرا بیٹا کالج میں پروفیسر ہے، اور یہ نیلم میری چھوٹی پوتی، اور بڑی پوتی کتابیں لینے گئی ہے، دادو نے تفصیل سے جواب دیا۔ چلو بی بی، اللہ تمہاری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے، بابا جی نے کہتے ساتھ تخت چھوڑ دیا۔ وہ جانے کو اٹھے تو دادو بھی چل دی۔ چائے کی ٹرے لاتی نیلم نے حیرانگی سے بابا جی کو دیکھا۔ دادو چائے بنوائی ہے تو پی بھی لیں۔ بابا جلال کو نہیں پتا کہ رزق ضائع نہیں کرتے، اس کے طنزیہ لہجے پر دادو نے گھوری دی، جبکہ بابا جی نے نیچے سے اوپر تک اس حسن کی دیوی کا جائزہ لیا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ بھینچے وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اور حسین دکھ رہی تھی۔ بی بی، اس آفت کو تو تم جلد بیاہ کر دو، سکھی رہوگی، بابا جی دادو کے ساتھ چلتے رازداری سے بولے، اگرچہ ان کا پیچھا کرتی نیلم سب سن چکی تھی۔ ہاں، لیکچرر بننے تک ہم دادو کی جان نہیں چھوڑنے والے بابا جلال، نیلم نے دانت کچکچاتے پیچھے سے ہی جواب دیا تو بابا جلال نے سر پیٹ لیا۔ لڑکی تھی یا بلا؟ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تیری۔ بابا جی کو باہر چھوڑ کر دادو واپس آتے ہی چائے کی سپ لیتی نیلم پر چڑھ دوڑی۔ نیلم نے کپ اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی۔ دادو اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گئی۔ ایوا اور امیلے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے تو کشادہ اور لگژری فلیٹ ہے وہ، ایماز نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے ساتھ پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ منہاج اسحاق اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے اور جڑیں کتنی مضبوط۔ ڈیک کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے ہلکورے لینے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، کم آن ڈیک، اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اس سے بڑا گھر گاڑی تمہاری بیوی اور بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر کو 8 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اور تم کتنے وفادار ہو میرے۔ ایماز کا لہجہ طنزیہ ہونے لگا۔ وہ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، منہاج نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا تھا، ساتھ میں اسے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ایک ہاتھ میز پر لگی شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظریں جما دی، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریز بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ CCTV کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریز شخص ہی لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کی زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً باوردی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ ایماز کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی مانند گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کی عورت کے چکر میں مت پڑو، جس دلدل میں تم دھس چکے ہو یہاں سے خود تو آزاد نہ ہو سکو گے، مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھماتے کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے کہا، امیلے مائی وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے، ایوا میری بیٹی، جان ہے میری اس میں، میں نے تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی ایماز، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا۔ ایماز اس کے چیخنے چلانے پر محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ اور میں نے کیا کہا تھا ڈیک مائی فرینڈ کہ مت کرو شادی اور یہ محبت اب بھگتو، کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ اپنی کوئی کمزوری، مگر تم نہیں مانے اور تمہاری بیوی وہ سمجھتی ہے کہ تم CIA کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے، سچ کیوں نہیں کہتے اس سے؟ ایماز نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر میری بیوی اور بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے پلیز، ڈیک نے منت کرتے کہا۔ ایماز کے سامنے غصہ اس سے الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔
میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا، پھر تم نے ان کی شفٹنگ کیوں کی؟ ایماز نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس نے دھاڑتے ساتھ ڈیک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں لایا۔ یقین کرے میرا۔ ڈیک نے کالر تھامے منہاج کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بو بھی تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے بولا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی سے نکل چکا تھا۔ ہاں آئی تھی 2-3 فیملیز، مگر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ ابرار صاحب نے چائے کی سپ لیتے بات مکمل کی۔ سائیکا اور وہ کارپیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ تصاویر دیکھ رہی تھی۔ دادو اور ابرار صاحب تخت پر بیٹھے رات کے کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک کیا، اگر کوئی آدمی ہو تو پھر بلا جھجک دے دینا کرائے پر۔ اماں کے کہنے پر انہیں فوراً یاد آیا۔ ہاں آج آئی تھی ایک کال، 2 لڑکے ہیں، کوئی کارخانہ ہے ان کا صابن سرف کا، اس کے لیے ہی مکان چاہیے تاکہ سامان رکھ سکے، مگر میں نے صرف لڑکے جان کر انکار کر دیا، مناسب نہ لگا اماں۔ ہائے میاں، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ کل ہی بلا لے دونوں لڑکوں کو، دے دے کرائے پر مکان، دادو نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ بابا، دادو کو بابا جلال نے کہا ہے کہ کرایہ دار لڑکوں کو رکھے، تب بھی دادو کو یہ بات نامناسب نہیں لگ رہی۔ ابرار صاحب کی الجھن کو نیلم نے دور کیا۔ کون سا بابا اماں؟ کپ ٹرے میں رکھتے پوچھ رہے تھے۔ ایویں بک رہی ہے، دادو نے نیلم کو آنکھیں نکالتے کہا۔ اماں یہ بابا وابا کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں آپ؟ نعوذ باللہ، غیب کا علم عام لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ ابرار صاحب کو ماں کی پیروں فقیروں کی اتنی خوشامد سے ہمیشہ چڑ تھی۔ ہاں میں نے ایسا کب کہا ہے؟ بس شروع ہو جاؤ میاں تم بھی، بس ایک میں ہی جاہل ہوں، تم سب عالم فاضل۔ دادو برا مناتی گھٹنے پر ہاتھ رکھے اٹھتے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی سویرے ہی اپنے بڑے بیٹے کے گھر، اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں اس کا کہ ماں کی جگہ نہ بن سکے۔ کہہ دوں گی آہل بیٹا سے کہ آ کر لے جائے اپنی بڈھی دادو کو یہاں تو کسی سے میری ایک بات نہ مانی جاتی ہے۔ دادو جذباتی ہوتی دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی جب سائیکا نے انہیں کندھوں سے تھام کر روکا۔ ارے پیاری دادو، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ بس جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، اس نے ابرار صاحب کو دیکھتے اشارہ کرتے کہا۔ اچھا اماں، آپ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ میں ان لڑکوں کو ہی بول دیتا ہوں، انہوں نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ ابھی کرو میرے سامنے فون، دادو نے ضدی لہجہ اپنایا۔ دادو 10 بج رہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے؟ کب سے لا تعلق بیٹھی نیلم نے بیزاری سے کہا۔ چپ کر تو چاہتی یہ ہے کہ بڑھیا جائے اور تو پینٹیں شرٹیں پہن کر میم بن کر نکل جایا کر دورے پر۔ دادو کی بات پر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائیکا نے دادو کے پیچھے کھسکتے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا اماں کرتا ہوں، آپ بچی کو تو نہ جھڑکے۔ ابرار صاحب نے میز پر سے فون اٹھایا اور کال ملا لی۔ بچی؟ ہاں، دادو برا سا منہ بناتی واپس تخت پر ٹک گئی۔ جی انس بیٹا، اتنی رات کے زحمت دینے کو معذرت چاہتا ہوں، بس کہنا یہ تھا کہ کل سے شفٹ ہو جاؤں۔ ہاں کرایہ وہی ہے، 2 ہی بندے ہو نا؟ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے خدا حافظ کرتے رابطہ منقطع کر دیا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، اب جائیں نماز ادا کر لیں۔ ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادو نے بھی اختیار ان کو ہی بلائے لی۔ ہائے میرا فرما بردار بیٹا، نیلم نے دل ملا کر دادو کو دیکھا جبکہ وہ اسے چڑھانے کو مسکرائی تھی۔ سائیکا اور ابرار صاحب نے بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں بھئی، سب کیسا جا رہا ہے؟ کیفیٹیریا میں کافی مگ میں ڈالتے 22 سالہ شخص سے ایگل نے سوال کیا۔ خود سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کیک کے ڈبے میں سے کیک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ سب فٹ جا رہا ہے بھئی، پورا کاٹن ختم کر دیا میں نے 4 دن میں۔ لڑکا خباثت سے مسکراتا رازداری سے اس کی جانب جھکتا بولا تھا۔ ارے شیرو، تو بڑا کمال کا بندہ نکلا۔ ایگل نے درمیان میں لگے شیڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچتے اپنے کندھے سے مس کیا۔ کیفیٹیریا میں ہلکے ہلکے کہکوں کی آواز گونجی۔ چھوڑ بے کمینے، لڑکا غرایا۔ ایگل نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر گھماتے چھوڑ دیا۔ ہاں، ایگل کہکا لگاتے کافی کا مگ اٹھا کر ایک میز کی جانب چل پڑا جہاں تقریباً 5-6 اسٹوڈنٹس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑا سیانہ ہے یہ، اس دھندے میں اگر چند سال اور رہا تو پیسے میں نہا جائے گا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے ایگل کو اسٹوڈنٹ سے فری ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ ان سب باتوں میں لگا کر جامعہ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھ چکا تھا اور یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے جامعہ میں کس طرح گھسنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟
कैफेटेरिया के पिछले हिस्से में बने कमरे में छोटे सांप को तख्त से टेक लगाए बैठे पत्ते खेलता देख कर उसका दिमाग उलटने लगा। तेरी मदद को आया हूँ जानी। वो खबासत से मुस्कुराया तो उसका पारा और हाई हो गया। छोटे सांप ने साथ बैठे साथियों को जाने का इशारा कर दिया। ईगल ने तख्त के पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारी। वो कमरे के बाएं दीवार से टकरा कर नीचे गिरी और 2 टुकड़ों में बट गई। उसने जूते तख्त के किनारे पर रख कर छोटे सांप को कॉलर से घसीटते आगे किया, फिर अपनी शोला बार नजरें उसकी हैरान कुन नजरों में गाड़ते गराने के अंदाज में बोला था, क्या कहा था डेक ने कि अब से तुझे 30% मिलेगा और तू मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाएगा? तो फिर बलूचिस्तान से आने का मतलब? जब तुझे उधर का काम दिया है तो क्यों फड्डे डाल रहा है? कोई टांग वांग तुड़वा ली तो सारी जिंदगी पछताएगा कि पंगा किससे लिया। उसने झटके से छोटे सांप का कॉलर छोड़ दिया। वो तख्त पर मुंह के बल गिरा। अभी अभी निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा हशर बिगाड़ दूंगा। ईगल ने उंगली से बाहर की जानिब इशारा किया और सीधा खड़ा हो गया। ईगल, मैं तो तुझसे धंधे के कुछ दाव पेच सीख। छोटे सांप चेहरे पर मासूमियत सजाते कह रहा था। ए चुप कर, ज्यादा होशियारी करने का नहीं। हम जान गए तू जलने लगा है, अब हमारा काम खराब करना चाह रहा है। मगर हम वहां से सोचना स्टार्ट करते हैं जहां से तेरी सोच खत्म होती है। चल अब निकलता है कि हाँ। एहसान फरामोश। छोटे सांप ताना देकर जा चुका था। ईगल ने पूरा कमरा तलाश किया कि छोटे सांप ने यहाँ कोई मंशियात तो नहीं छुपाई। जब कुछ न मिला तो वो थक कर तख्त पर ढेर हो गया। ओह नो, आज तो हम बहुत ही लेट हो गए। वो जल्दी जल्दी गेट के पास पड़े स्टैंड पर से अपने सैंडल्स उठाकर पहनते उसके स्ट्रिप्स बंद करने लगी। हल्के आसमानी ढीले ढाले कुर्ते के साथ वाइट जीन्स और दुपट्टा लिए वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। झुककर स्ट्रिप्स बंद करने से पोनी टेल अगले कंधे पर शिफ्ट हो चुकी थी। क्रोशिया का सफ़ेद ही बैग लिए वो जल्दी से मेन गेट से बाहर निकली। गेट अबूर करते अभी उसने सर उठाया भी नहीं था जब एक देव कामत शख्स से टकराई थी। शख्स, उसे लगा जैसे बरकत से नीलम ने सर फोड़ लिया हो। इतनी सख्त जिसामत, गोया मुकाबिल कोई पत्थर का मुजस्मा खड़ा था। उसके वाइट जोगर्स में मुकीद दाया पैर उसकी उंगलियां कुचल चुका था। सूरज आंखों में समा रहा था, तभी वो मुकाबिल का चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसकी शहद आगी जुल्फे नारंगी सूरज की रोशनी में इतनी चमकीली लग रही थी कि मुकाबिल की भी आंखें चुंधिया गई। सुर्ख गुलाब की पंखड़ी से होंठ अध खुले थे। होंठ के पास बैठा तिल सूरज की तपिश पर झुंझुला रहा था। मुकाबिल ने अपना सर थोड़ा आगे किया। सूरज की रोशनी अब उस पर आना बंद हो चुकी थी। नीलम ने सुर्ख होती नाक पर हाथ धरे चेहरा उठाया। मुकाबिल की उठान गजब की थी। उसके पैरों के पास एक कार्टन उल्टा पड़ा था। यकीनन वो उसे टकराने के नतीजे में हुआ था, जिसमें से नीले पैकेट जा बजा बिखरे थे। मुकाबिल की जिसामत ऐसी थी जैसे ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुका हो। फौजी कट, स्याह सिल्की बाल सूरज की शुआओं में चमकते और भी हसीन लग रहे थे। ब्लैक टाइट हाफ स्लीव्स की शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो खासा हैंडसम दिख रहा था। कशिश थी कि नीलम वही जमी उस शख्स को चंद पल देखती रही। अजीब सी मकनातीसी टाइगर, उसी का हम उम्र था वो, जो वैन से कार्टन निकाल रहा था। उसने मसरूफ अंदाज में टाइगर को पुकारा। टाइगर, भला ये कैसा नाम हुआ? नीलम की बुड़बुड़ाहट पैकेट्स इकट्ठे करते टाइगर तक बआसानी पहुंच चुकी थी। एनी प्रॉब्लम? नीलम का जू का तू मुजस्मा बने देखकर वो ढेरों शिकनों का जाल अपनी कुशादा पेशानी पर सजाता बोला था। वाह प्रॉब्लम, मजाक उड़ाता अंदाज। हमारा पैर कुचल कर रख दिया आपने और कह रहे हैं एनी प्रॉब्लम? 5 मिनट और लेट कर दिया। नाजुक सी कलाई पर सफ़ेद बेल्ट वाली घड़ी की जानिब देखकर वो नखूत से बोली। टाइगर काम वहीं छोड़कर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। एक्सक्यूज़ मी, टकराया मैं नहीं आप थी, तो अपने वक्त के ज़िया की जिम्मेदार भी आप ही है मैम। वो मैम को चुपाते हुए बोला। एनिमल नेम ऐसे ही नहीं रखा आपका। जाहिर है अगर इंसानों वाले गर्ड्स होते तो कोई ढंग का नाम भी होता। नीलम ने उसके नाम पर तर्ज किया। मेरा नाम लाइन, स्नेक, एलिफेंट, बियर या जो मर्जी हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक माजरत की बात है तो गलती आपकी है। वो भी तिड़क कर बोला था। आप? नीलम ने तिल मिलाकर कुछ कहना चाहा मगर अनस ने आकर अपनी ही शुरू कर दी। ओ, मैं भी कहूँ, इतनी देर से जनाब जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब पता चला मसरूफियत की वजह। वो दांत निकालते कह रहा था। टाइगर के घूरने पर भी मजाल है जो उसकी बतीसी बंद हुई हो। बहुत शौक है आपके साथी को लंबी बातचीत करने का, च्युइंगम की तरह बात को खींच खींच कर लंबा करने, खूबसूरत लड़कियों को टक्कर मारने का और फिर थर्ड क्लास एटीट्यूड शो करने का। इल मैनर्ड ब्लैक बियर। नीलम का पारा हाई हो चुका था। वैसे भी अपने गैर मामूली हुस्न की बिना पर वो लोगों को झाड़ने में लम्हा न लगाती। अनस ने मसनूई खी खी करते चेहरा मोड़ लिया। उसने भी
آپ کیا ہے محترمہ؟ بلیک بیئر میں؟ کلیور فوکس آپ؟ اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب کی بار انس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی، خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز، ہائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے ہوئے شرارتاً ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ غصیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جوکرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی نکل گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھر چکے تھے۔ ٹائیگر نے تن فن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ موڑ کاٹ گئی۔ ٹائیگر حسینہ گئی، واپس لوٹ آؤ۔ انس کے لہجے میں اب بھی شرارت پنہاں تھی۔ یہ حسینہ ڈائن بنتے وقت نہیں لگائے گی، ٹائیگر جر کر بولا اور دوبارہ پیکٹ سمیٹنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں۔ انس مہر کے کہکے اب بھی ابرار صاحب کے ساتھ والے مکان میں گونج رہے تھے۔ ایگل، از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈیک نے بلوٹوتھ ایئر فون سے دوسری جانب آرام دہ انداز پر تخت پر لیٹے سگریٹ پھونکتے ایگل سے کہا، ساتھ ہی وہ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں نصب کیمرے سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا جی؟ انگریزی کا ایک بھی حرف اس کے پلے نہیں پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میرا مطلب کہ سب ٹھیک ہے؟ ڈیک نے دوسرے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کرتے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا مطلب پولیس ریڈ پر آئی تھی آج؟ وہ 2 گھنٹے پہلے تم کہاں تھے اور کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہیں نکلا؟ ڈرگس کہاں ہے؟ تیزی سے ٹائپنگ کرتی انگلیاں رک گئی۔ میں تو جامعہ گیا تھا اسی سلسلے میں، مگر پولیس کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میرے بڑی احتیاط برتی ہے جی۔ وہ اب زینے اتر کر کیفیٹیریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی احتیاط؟ ڈیک نے ایئر فون سیٹ کرتے پوچھا۔ 1 منٹ ہم بتاتا ہے۔ ایگل نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر کچھ سیکنڈز بعد اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ ڈیک نے فوراً اٹینڈ کی جہاں ایگل کیفیٹیریا کے ایک گوشے میں پڑے بڑے سے گملے کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گملے میں لگی مضبوط ٹہنی، جس کے آس پاس بڑے بڑے ہرے رنگ کے پتے تھے، کھینچ کر باہر نکالی تو اس کے ساتھ ہیروئن کے پیکٹس کی گچھیاں نکل رہی تھی۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے اس نے ڈیک کو دیکھا، جس نے انگوٹھے سے شاباشی دیتے کال منقطع کر دی۔ ایگل موبائل جیب میں ڈالتا، ٹہنی مٹی کے گملے میں فٹ کرتا، ہاتھ جھاڑتا اٹھ گیا۔ ڈیک، میں نے جب کہا تھا کہ پولیس کا کوئی بندہ تلاش کرو تو تم نے یہ کام ابھی تک التوا پر کیوں کر رکھا ہے؟ ہر شہر میں کسی نہ کسی پولیس والے سے روابط ہیں ہمارے، مگر کراچی، یہاں پر کوئی پولیس سے کانٹیکٹ نہیں، پتہ نہیں چلتا کب ریڈ بڑھ جائے۔ ڈیک نے سب اوکے کی اطلاع ایماز کو سنائی، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ سر میں کوشش کرتا ہوں مگر، ڈیک نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ ایماز دھاڑا۔ کچھ نہیں، ڈیک ہکلایا۔ تو دفعہ ہو، جا کر یہ کام مکمل کرو۔ کسی بھی طرح بلیک میلنگ کے لیے ایک ویڈیو بناؤ اور پھنسا لو بندے کو۔ جب پیسہ آتا نظر آئے تو اچھو اچھو کی ایمانداری کی کشتی ڈول جاتی ہے۔ جی سر، میں 2 دن میں یہ کام مکمل کر دوں گا۔ ڈیک نے فوراً تابعداری سے کام لیا۔ ایماز نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس کی پوری رات اسٹڈی میں موجود ٹیبل پر گزرنی تھی۔ ساری لوکیشنز تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو درکار تھا۔ آپ ہی یہ ساتھ والے گھر میں کون آیا ہے؟ نیلم نے کتب بینی کرتی سائیکا سے پوچھا۔ آپ ہی، سائیکا کو دیوانے غالب میں مگن دے کر نیلم نے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ سائیکا کھا جانے کو دوڑی۔ ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ نیلم نے رازداری سے دریافت کیا۔ 2 لڑکے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں غرائی۔ مطالعے کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے اسے پسند نہیں تھا۔ لڑکوں کے نام نہیں پتہ آپ کو؟ نیلم نے جھجک کر پوچھا تو سائیکا نے بنوے سکیڑی۔ خیریت ہے نا گڑیا؟ اس کی نظریں جانچتی ہوئی تھی۔ وہ تو ہم ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ اس نے سیل فون کو ہینڈ فری لگاتے عام سا انداز اپنانا چاہا، مگر سائیکا کی عقابی نگاہیں سب جانچ لیتی تھی۔ انس اور دوسرے کو اس کا دوست ٹائیگر کہتا ہے۔ دادو نے تمہارے جانے کے بعد شام کی چائے پر بلایا تھا دونوں کو۔ سائیکا کتاب کا صفحہ موڑ کر انگلی رکھتے کتاب کو بند کر چکی تھی۔ ٹائیگر عجیب نام نہیں ہے؟ نیلم نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا، سائیکا نے بیزاریت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہیں کیسا لگا وہ؟ سائیکا نے کتاب پھر سے کھولتے وقت گردانی کرتے پوچھا، ساتھ ترچھی نگاہ سے نیلم کو دیکھا جو ہونک بنی اسے ہی تک رہی تھی۔ سائیکا کے مسکرانے پر پاس پڑا کشن رسید کیا۔ بہت بری ہیں آپ، وہ جھیپ گئی۔ کلیور فوکس دیکھی تھی تمہاری بحث و تکرار ٹائیگر کے ساتھ کھڑکی سے میں نے۔ حیرت ہے تم اس کے کلیور فوکس کہنے پر جواب دیے بغیر ہی چلی گئی، سائیکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت بدتمیز شخص ہے، نیلم بڑبڑائی۔ اس نے تمہیں ڈائن بھی کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سائیکا نے بتاتے ہوئے کہکا لگایا۔ واٹ؟ خود کیا ہے؟ آیا بڑا فواد خان۔ ہاں، دی بلیک بیئر۔ وہ جلی تو گئی تھی۔ اچھا گڑیا، غصہ تھوک دو، ہر کسی کی مختلف نیچر ہوتی ہے۔ اس نے گویا بات ختم کی۔
جب تک وہ چپ رہا تب تک بڑا کوئی ڈیشنگ اور ہینڈسم لگا، اور جب اس نے منہ کھولا تو ہمیں وہ کوئی مناسب لفظ تلاش کر رہی تھی جب سائیکا بولی، زہر لگا؟ چھوڑیں آپ، غالب کی محبت کی داستان پڑھیں، وہ بگڑ کر بولی۔ محبت کی داستان نہیں، یہ اشعار ہے۔ سائیکا نے مسکراتے ہوئے کتاب کھول لی۔ نیلم اس کے برابر ہی سیدھی لیٹ گئی، ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ سورج کی روشنی کے آگے ہوتا کوئی چہرہ آنکھوں میں سمایا۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی بند کریں اسے اور لائٹ بھی بند کر دیں۔ اللہ، چپ کرو، اتنا زبردست شعر ہے، کیا خوب کہا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ یہ عشق محبت کیا ہے؟ مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ کوئی ایک محبت پر ایک تو کوئی 6 دیوان لکھ ڈالتا ہے۔ نیلم الجھتے ہوئے بولی، محبت، اس نے زیر لب دہرایا، بڑے مفت خور ہوتی ہے، یہ خود سے پروان نہیں چڑھتی، بلکہ محبت تو پیراسٹک پلانٹ کی مانند ہے، آپ سے لپٹنے کو بے تاب رہتی ہے، اپنے پنجے آپ کی روح تک میں گاڑ کر اس کی تمام غذائیت اگر نچوڑ کر اپنے اندر داخل کر لے تبھی وہ تر و تازہ رہتی ہے، جیتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روح بھی حشاش بشاش رہے اور محبت بھی کھلتا گلاب ہو تو یہ ممکن نہیں۔ محبت بڑی عجیب ہے، یہ ریاضی کے سوال کی مانند ہے، یا تو پورے مارکس آئیں گے یا تو صفر۔ اس میں سٹیپس کے مارکس نہیں ملتے، اس میں یا تو وفا ملتی ہے یا بے وفائی، خوشیاں یا غم، دکھ یا سکھ، دھوپ یا چھاؤں، ہنسی یا نمی، اعتبار یا دھوکہ، روشنی یا اندھیرا، ان سب کے درمیان کچھ نہیں ملتا۔ محبت دل کا سکون یا روح کی بے چینی، محبت سمندر کی لہریں یا صحرا کی ریت، محبت سرخ گلاب کی نرماہٹ یا کیکٹس کے کانٹوں کی چبھن۔ اس کی ڈیفینیشن محبت تو جوا ہے، یا سب پا لو یا سب گوا دو۔ محبت کی صحیح ڈیفینیشن تو آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ کنکلوژن تجربہ جو بھی کرتا ہے ہر بار مختلف ہی نتیجہ آتا ہے۔ کوئی ابھی وہ عشق کی تعریف بتاتی اگر نیلم ٹوکی، آپ کی یہ شاعرانہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ سننا چاہ رہی تھی تو معذرت، میں اب یہ تو کہنے سے رہی کہ اب تم مجھ سے بالی ووڈ والی ڈیفینیشن سننا چاہ رہی تھی تو معذرت۔ محبت میں محبوبی ڈرائیور نظر آنے لگتا ہے، وہی خانسامہ، وہی درزی، وہی کچرے والا، تو وہی بس۔ اچھا، اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی بار بار نظر آئے؟ اس نے تو کو لمبا کھینچتے ہونٹ گول کیے۔ تو یہ کہ آپ نے اسے زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، سائیکا نے کہا۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ لمبی تشکرانہ سانس کھینچتی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عجیب ہو گڑیا تم بھی، سائیکا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور خود بھی کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔ شہر قائد میں کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا جہاں پولیس اور رینجر کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے اس انتظام میں اے ایس پی آہل کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ چونکہ جلسہ رات 3 ساڑھے 3 تک چلتا رہا تھا تو وہ تقریباً فجر کے وقت ہی فارغ ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے تھانے کا ایک چکر لگانا تھا۔ سنسان سڑک، آس پاس ریگستانی پودے اگے ہوئے تھے، جھاڑیاں، اونچی نیچی پگڈنڈیاں۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک سیدھی اور کافی طویل تھی جب اسے دور سے ہی ایک جیپ کے پاس ایک گورا، اونچا لمبا نوجوان گرے شرٹ اور سفید جینز میں کھڑا نظر آیا۔ اس کی جیپ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس میں تھا، ٹریننگ بھی اچھی تھی، خطروں سے کھیلنا بھی جانتا تھا، گن بھی تھی اور اپنے اوپر مکمل اعتماد بھی۔ اسی اعتماد کی بنا پر وہ جیپ روک چکا تھا۔ السلام علیکم سر، نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب جھکتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آہل نے شیڈز اتارتے کہا، البتہ ایک ہاتھ ایسی اسٹیئرنگ پر دھرا تھا جس میں پہنی رسٹ واچ 5:20 بجا رہی تھی۔ سر، آپ کی تھوڑی مدد درکار تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، ڈیک نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ جی، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ آہل کے دماغ میں ایک بھی ڈیک کو لے کر خطرے کے سائرن بج رہے تھے۔ سر، میری جیپ خراب ہو گئی، اس میں چند کارٹن کے ڈبے ہیں، اگر میں وہ آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید یہ سٹارٹ ہو جائے۔ مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ مدد کر دیں گے تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے آہل کو سوچ میں غرق دیکھتے کہا۔ اوکے، بٹ ذرا جلدی کرنا، وہ باہر نکلتے کہہ رہا تھا۔ مکمل پولیس وردی میں ملبوس وہ کافی تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ ڈیک نے بلیک چمچماتی گاڑی کا
रेगुलर का दरवाज़ा खोला। अंदर ब्लैक कवर सीट पर पड़े कार्टन में से एक उसको पकड़ाया। ज़्यादा वजनी तो नहीं है? डेक ने पूछा। हाँ हाँ भाई, पुलिस वालों से ऐसे सवाल पूछते शर्म आनी चाहिए, बड़ी सख्त जान है हम। एक और रख दो इसके ऊपर। डेक भी उसकी बात पर कहका लगाए बगैर न रह सका। फिर एक और डब्बा भी रख दिया, खुद भी एक एक करके खाली कर दिया। है क्या इसमें? आहिल ने आखिरी 2 कार्टन रखते फूलते सांसों से दरियाफ्त करते हाथ झाड़े। हवा के तेज झोंके दोनों नफूस से टकराते गुजर रहे थे। रेत भी उड़ने लगी। खुद ही देख ले, डेक मुस्कुराया। आहिल ने जीप के किनारे घुटना मोड़कर टिकाते उस पर कॉटन रख कर रस्सी का एक कोना खींचा। कॉटन खुल चुका था। एक गत्ते के टुकड़े को हटाया तो उसकी आंखें फट पड़ी। अंदर असला था, भारी भी, लातादाद भी। मतलब उसका दिमाग सही साइन दे रहा था। बुलेट्स, राइफल्स। क्या हुआ एसपी आहिल? डेक ने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल लहराते उसकी जीप के आखिरी सिरे पर उछल कर बैठते टांगे लटकाते पूछा। यकायक भारी बूटों की आवाज़ करीब आने लगी। आहिल ने मुड़कर देखा। स्याह लिबास में मौजूद चेहरे ढके 15-16 अफराद, लंबे कदो कामत के मालिक, भारी राइफल हाथों में दस्ताने। आहिल ने जेब खंगाली। गन गायब थी। मोबाइल जीप में आगे पड़ा था। यकीनन वो भी अब वहाँ नहीं होगा। वो बहुत बुरा फंस चुका था। ताकत और अकल दोनों में से एक का इस्तेमाल उसने किया और एक का डेक ने। देखो यार, कितने अच्छे लग रहे हो तुम इस वीडियो में। डेक ने टैब उसके सामने किया। जो भी उसके इशारे पर आम लिबास में मौजूद एक शख्स ने उसे थमाया था। वीडियो में आवाज़ गायब थी। आहिल ने मुस्कुराते हुए डेक से हाथ मिलाया। दोनों ने चंद बातें की। वो नीचे उतरा और डेक के पास खड़ी ब्लैक जीप में से कार्टन निकालने लगा। साथ में दोनों ने किसी बात पर कहका भी लगाया था। दोनों ने मिलकर तमाम डब्बे आहिल की जीप में मुंतकिल किए। फिर हंसते हुए डेक ने उससे कुछ कहा और आहिल ने कार्टन खोला। वहाँ कैमरे को बहुत जूम करके असला दिखाया गया। आहिल के चेहरे के तासुरात कैमरे ने कैच नहीं किए थे। साफ लग रहा था कि सब आहिल की मर्जी से हो रहा है और वो भी इसमें शामिल है। एएसपी आहिल ने असला मुंतकिल करने में हमारी मदद करके खुद को आवाम का सच्चा खिदमत गुजार साबित कर दिया। वाह, क्या हेडलाइन है। डेक का कहका सुनसान सड़क पर गूंजता वापस पलटा। ओ माय गॉड, एएसपी साहब का चेहरा तो लाल टमाटर हो गया। क्या हुआ? हेडलाइन पसंद नहीं आई क्या? डेक ने मस्नूई हैरत लहजे में समोते पूछा। शट अप। इस सब का मतलब क्या है? क्यों किया तुमने ये सब? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? आहिर दबे दबे लहजे में गराया। दुश्मनी? मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। डेक ने आगे को झुकते पिस्टल घुमाते कहा। बात को घुमाओ नहीं। आहिल जब से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ टपटने के अंदाज में बोला। सब बताते यार, गुस्सा क्यों होते हो? कुछ खातिर तवाज़ो तो बनती है ना तुम्हारी। इससे पहले कि आहिल उसकी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर करता, उसके इशारे पर 2 गन मैन उसके घुटने पर रखे कॉटन को उठाकर वापस जीप में डालते धकेल चुके थे। आहिल को पहली बार एहसास हुआ था कि वो जिस महकमे से मुंसलिक है वो बच्चों का खेल नहीं। एक छोटी सी बेवकूफ़ी की बिना पर वो न जाने किस मुसीबत से 2-4 होने वाला था। बाकी तमाम गाड़ियां भी असले से लेस अफराद से भर चुकी थी। आगे पीछे सीट में चलती वो सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आहिल की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी गई थी। आप ही ये साथ वाले घर में तो हर वक्त इतनी खामोशी छाई रहती है कि मुझे गुमान गुजरता है जैसे कोई भी ना रहता हो वहाँ। नीलम ने किचन में रखे फ्रिज से फलों की टोकरी निकालते कहा। 2 तो बंदे हैं, वो भी जवान समझदार। बच्चे थोड़ी ना है कि जिनके रोने की आवाज़ें आए। साइका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है नए किराएदारों के बारे में? साइका ने अबरू उचकाते पूछा। आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। उसने नाक से मक्खी उड़ाते कहा। ओहो, अभी फल क्यों काट रही हो? बस बन के पुलाव, रायता भी बना लिया है। तुम सलाद बना दो, बस मैं खाना लगाती हूँ। साइका ने उसे सेब काटते टोका था। अरे साइका, मेरे बच्चे कितना वक्त लगेगा? बच्चे बेचारे भूखे बैठे होंगे। कहा भी था मैंने कि जल्दी हाथ चला। दादो लाठी घसीटते किचन में दाखिल होते ही शुरू हो चुकी थी। दादो, बस बन गया है। साइका ने दम पर रखे पुलाव के नीचे आंच और कम कर दी। कौन से बच्चे दादो? ये नीलम अबरार थी। तुझसे मतलब? दादो न जाने उससे अब किस बात पर खफा थी। दादो, नीलम चीखी। चुप कर, दादो ने झिड़का। मैं नहीं बना रही कोई सलाद। वो पैर पटकती। ये जा वो जा। ये सिखाया तूने और इमरान ने इसे? जाएगी अगले घर तो नाक कटवाएगी। दादो हाथ हिला हिलाकर जज्बाती अंदाज में गोया हुई। नाक ही नहीं, आपके हाथ पैर कान सब कटवाऊंगी अगले पिछले घर जाकर। वो दादो की चिढ़ाने के लिए बाआवाज़ बुलंद ड्राइंग रूम में से चीखी थी। कमबख्त, आ गए दम के परसों आएगा। जी जी, बस हो गया दादो। निकाल दे एक डब्बे में, दादो ने हुक्म दिया और फिर बाहर निकल गई। खेंटी की आवाज़ भी उसी वक्त आने लगी। बेटा, बड़ी जहमत थी तुम्हें।
दादो ने टाइगर के हाथ से खाकी रंग का लिफाफा जिसमें उनकी दवाएं थी थामते कहा, नहीं दादो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अंकल जल्दी में थे तो मैंने कहा मैं ला देता हूँ, अपना ख्याल रखा करे, चलता हूँ मैं। वो दरवाजे में ही खड़े खड़े कह रहा था। अरे ऐसे कैसे, पुलाव बनाया बच्चियों ने, तुम्हारे और अनस बेटा के लिए निकाल रखा है, अंदर आओ, लेकर जाओ। फिर बड़ा जायका है मेरी साइका के हाथों में। दादो दुपट्टा दुरुस्त करती उसे अंदर आने को रास्ता देने लगी। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही है दादो, वो खफीफ सा कह रहा था। नीलम ने खड़के की आवाज़ पर खिड़की से झांका था। दादो को दरवाजे में खड़े किसी से बात करते देखकर वो उछल उछल कर मुकाबिल को देखने का जतन कर रही थी। जब वो अंदर चला आया, खुद कलामी के अंदाज में कहते उसने सफ़ेद शर्ट पर जीन्स की जैकेट पहने, स्लीव रोल किए दादो से बात करते टाइगर को देखा। ओह, ब्लैक बियर तशरीफ़ लाए हैं। भला की कशिश थी उस बंदे में, और जब बोलता तो बस हिलते होंठ ही नजर आते। समात तो गोया बहरी हो जाती थी। ये नीलम की ज़ाती राय थी। बबल चबाते उसका गुब्बारा फुलाते हुए उसे ही देख रही थी। उसकी नज़रों की तपिश महसूस करके शायद ऊपर की जानिब देखा था, जहाँ वो खुली जुल्फे लिए चिंगम के गुब्बारे फोड़ते उसे ही हल्के सब्ज कांच में समाये खड़ी थी। टाइगर के कोने पर ढिठाई से हाथ हिलाते हेलो का इशारा दिया। इतनी गर्म जोशी थी उसके अंदाज में जैसे वो उसके मामे का पुत्र हो। टाइगर ने कुलस का सर झटका और फिर दादो को देखा, जो एक सफ़ेद रंग का डब्बा उसे पकड़ा कर मुस्कुराते हुए कुछ कहती उसके सर पर ऊंचे होकर प्यार देने लगी। फिर जाली के दरवाजे से अंदर चली गई। नीलम ने खिड़की में पड़ा छोटा सा गमला उठाकर कानी आंख से टाइगर के सर का निशाना लिया। चिंगम का गुब्बारा फोड़ते उसने गमला छोड़ दिया। ओह सॉरी ब्लैक बियर, जिसे कमाल महारत से बगैर ऊपर देखे ही वो कैच कर चुका था। नीलम ने दोनों हाथ मुंह पर रख के हैरत से उसे देखा। टाइगर के माथे पर गिन्नत सलवटें उभरी थी। गमले को पूरी कुवत से जमीन पर दे मारा। इतनी शदीद आवाज़ थी कि दूसरी मंजिल पर मौजूद खिड़की में खड़ी नीलम ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखे, आंखें बेच ली, और जब उन घनेरी पलकों का आंचल उठा तो सामने सर तासुरात दिए खड़े टाइगर ने जाने आंखों ही आंखों में उसे क्या बावर कराया था कि पल भर पहले की शौकी अब बिल्कुल मफकूद होकर रहेगी। फिर वो रुका नहीं। टांग से दरवाज़ा खोलते वो आंधी तूफान की तरह बाहर निकला था और दरवाज़ा उससे भी ज़ोरदार आवाज़ में बंद किया। हाय, ये आवाज़ कैसी थी? जितने में दादो मुंह पर हाथ रख के हाँफते हुए गैराज में आई, वो जा चुका था। ऊपर खिड़की के पर्दे भी बराबर हो चुके थे।